The Infallibility of God's Spoken Word. This message by Brother William Marion Branham was delivered on 4th April 1956 at Chicago, Illinois, USA. शाम बखैर दोस्तों, अब इससे पहले कि आप तशरीफ़ रखें, आइए खुदावंद यीशु मसीह से एक छोटी सी बात करें। हमारे मेहरबान आसमानी बाप, हम हर चीज़ के लिए तेरे बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मसीह के वसीला से सब चीज़ें बनी थीं, और हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमारे लिए और एक दूसरे के साथ रहने के लिए, एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखने के लिए और रूहुल कुद्दस के ज़रिया हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत की रवानी का एक रास्ता बनाया। हम आज रात इस गिरजा घर के लिए, इसके पादरी साहब के लिए, इसके तमाम डीकन्स के लिए और कारकुनों के लिए, ट्रस्टीज़ के लिए और आज रात हमारे यहाँ आने वाले हर मेहमान के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और हम दुआ करते हैं खुदावंद कि खुदा का अजीम पाक रूह आज रात हमारे दरमियान उतर आए और आज की रात बड़े बड़े काम करे। ये अता फरमा बाप, अब हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, क्योंकि हम कलाम की तालीम और खुदा के जलाल के उस वक़्त के नज़दीक पहुँच रहे हैं। हम ये यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। हम आज रात यहाँ फिलदिल्फिया के चर्च में दोबारा वापस आने पर खुश हैं। मैंने ये सब कुछ मिला दिया। मैंने सोचा था कि हम जाने वाले हैं। मैंने कल रात को आज रात के लिए लैंड टैग का ऐलान किया था। अच्छी बात यह है कि किसी ने इसे पकड़ लिया और वो लड़का ब्रदरवुड अंदर आ गया और इसे कुछ दुआया कार्ड मिल गए और वो लैंड टैग में दुआया कार्ड देने के लिए दौड़ा हुआ गया, मगर वापस आकर बताया कि वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि मैं मैक्सिको में वापस जाऊँगा। क्या मैं जाऊँ? सोचा कि हम दोबारा मैक्सिको में वापस जाएंगे। जब हम इस रात बुलरिंग के पास गए तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आज रात हम खुदा के जलाल के लिए इस गिरजाघर में आकर खुश हैं। यकीन करें कि खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत देगा और आपको वो कुछ देगा जो आप हासिल करने के लिए आए हैं। और वो ब्रदर जोसेफ, एक रात जब वो तारफ़ करवाने आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सिर्फ़ इस शोहरत पर ज़िंदा रह सकूं जो वो मुझे देने की कोशिश करता है। ये सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है, मैं इस तरह के तारफ़ के लायक नहीं हूँ और मैं सिर्फ़ खुदावंद का खादम हूँ, लेकिन उसे यकीन है वो शायद मुझे एक आला जगह पर रखता है, लिहाजा मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। आप जानते हैं, हर वो शख्स जिस पर मैं भरोसा करता हूँ आज रात हर मुमकिन हद तक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उतना ही अच्छा जितना मामूल के मुताबिक होता है, ताकि खुदावंद हमें एक साथ बरकत दे। यकीनन यहाँ आप में से बहुत से लोग ज़रूरतमंद और बीमार हैं और खुदा की बरकत के ख्वाह हैं। और क्या हम आज रात खुश नहीं हैं कि हमारे पास एक खुदा है जो हमें अपनी बरकतें दे सकता है, हमें वो अच्छी चीज़ें दे सकता है जो हम चाहते हैं। अगर हमारे पास कोई आसमानी बाप ना होता तो क्या होता? आप जानते हैं, मैं यहाँ आने से कुछ देर पहले लड़कों को बता रहा था, मैंने कहा हमें हर वक्त किस तरह खुश रहना चाहिए। खुदा नहीं चाहता कि आप उदास रहें। आप जानते हैं कि बदमिजाज क्या करता है, और ये बदमिजाज ये सबसे पुरानी खौफनाक चीज़ों में से एक है, और ये तकरीबन तमाम बीमारियों की 60% वजह गुस्सा है। जी हाँ जनाब, उनके गुस्से में आप हवास खो बैठते हैं। याद रखें, जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कैंसर, अल्सर या इस तरह की कोई चीज़ लाहक होती है। जब आप सब किसी के बारे में सोचते हैं तो मैं अब वहाँ वापस नहीं जाऊँगा। इंतज़ार करें जब तक कि मैं उन्हें अपने जहन में न बिठा लूँ। बिल्कुल ठीक। याद रखें, आप इसकी कीमत अदा करने जा रहे हैं। बस खुश रहें। छोटी सी कहानी,
کہا جاتا ہے کہ ایک صبح ایک چھوٹا سا پرندہ روبن تھا جو ایک شاخ پر بیٹھا تھا، اپنے چھوٹے سے ساتھی کے پاس سے سیٹی بجا رہا تھا۔ چھوٹا سا ساتھی اس کے پاس نیچے اترا اور کہا، تم جانتے ہو میں آج صبح ایک چیز کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا، کیا؟ اس نے کہا، ہم کبھی فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن میں بس سوچتا ہوں کہ کیا وہ غریب مخلوق انسان جن کے چہرے پر جھنجھلاہٹ ہے وہ چلتے پھرتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی آسمانی باپ نہیں ہے جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہو جیسا کہ ہم روبنس پرندے کرتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ان میں سے کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہوا ہو۔ کیا آپ نے سنا؟ نہیں۔ آپ ان کے لیے ایمبولنس کی گھنٹی بجاتے ہوئے نہیں سنتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے سچے مہیا کردہ راستہ پر جیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم ہی ہیں جو چیزوں کو غلط بناتے ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جو سائنس کو جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہوشیار لوگ ہیں، اور اس طرح یہ ہم پرندے تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پرندے اب بھی اپنے گھونسلے بناتے ہیں جیسے انہوں نے باغ عدن میں بنائے تھے، وہ کبھی نہیں بدلے۔ دیکھیں، ہم ہی وہ ہیں جو بدل جاتے ہیں۔ یہودی بھائی، اب اگر یہاں کوئی یہودی ہے تو میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں بھی ایک یہودی ہوں۔ بس آپ جانتے ہیں، اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ لوگوں کا ہے۔ دیکھیں، اس نے کہا، پرندہ ایک کیڑا حاصل کرنے کے لیے سڑک پر جاتا ہے، گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ کہا یہ لوگ ہی ہیں، پس یہ بھی درست ہیں۔ اس کیڑے پر پرندے کا حق تھا، لیکن لوگوں نے ایک گاڑی ایجاد کی اور اسے دوڑایا۔ آپ دیکھیں، اس نے کہا، یہ لوگ ہیں اور یہ غلط ہیں۔ ہم ہی وہ ہیں جو دنیا کو پریشان کرتے ہیں۔ خدا نے اسے ہمارے لیے شاندار اور خوبصورت بنایا ہے، لیکن ہم اسے اپنے طریقوں سے پریشان کرتے ہیں۔ ہم بہت سائنسی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں۔ میں چند ہفتے پہلے یا چند ماہ پہلے ماؤنٹ پالومر، ماؤنٹ ولسن، کیلیفورنیا گیا تھا، اور میں نے وہاں کی رصد گاہ میں قیام کیا، اور میں نے نظام شمسی کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا وہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ جب میں ایک لڑکا تھا، تقریباً 30 سال پہلے، اب سب کچھ بدل گیا ہے، اور سائنسی طور پر ثابت ہوا ہے کہ وہ اس وقت غلط تھے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے؟ میں سوچتا ہوں، وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ سورج بالکل ساکن کھڑا ہے اور دنیا اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دیکھیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، سورج گردش کرتا ہے۔ دیکھیں، سورج بھی گردش کرتا ہے، اب وہ دونوں گردش کرتے ہیں، لہٰذا میں اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ بس آپ جانتے ہیں کہ یشوع نے درست کہا ہوگا جب اس نے سورج کو ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ دیکھیں، سمجھیں، ہمیشہ معلوم کریں کہ آپ بائبل کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ حقیقی کتاب ہے۔ مسٹر مور، میرا مطلب سائنس کی کتاب سے ہے۔ مسٹر مور، میرا مطلب ہے کہ بائبل سائنس کی صحیح کتاب ہے، سمجھیں۔ مسٹر مور کے لڑکے نے سائنس میں گریجویشن کی ہے اور کسی قسم کا اعزاز یا کچھ اور پایا ہے، اور کوئی عظیم سائنسدان آیا، اور میں اس وقت شریف پورٹ میں ایک میٹنگ کر رہا تھا، اور اس نے اسے یہ اعزاز دیا، اور جب اس نے اسے گلے سے لگایا تو اس نے کہا، اب بیٹا، کہا سائنس کے ہال میں، کہا جدید سائنس پر بہت سی کتابیں ہیں۔ اس نے کہا، اگر تم ان سب کو پڑھ لو تو شاید تم کو یہ سب پڑھنے میں وقت لگے گا۔ مجھے یاد نہیں کہ سائنس کی تازہ ترین جلدوں کو پڑھنے میں کتنے سال لگے، شاید 3 سال یا 4 سال لگے۔ کہا، جب آپ اس سب سے گزرے تو آپ نے جو کچھ سیکھا وہ آپ کو اپنے ذہن میں سے نکالنا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک یہ تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھیں، جدید سائنس، دیکھیں، وہ سب تبدیل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، میں نے کبھی
کچھ نہیں کہا۔ میں نے آج رات تک انتظار کیا کیونکہ وہ میٹنگ میں شرکت کرنے والا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں میں نے آج یہ بیان سنا ہے؟ بلکہ میں نے کہا، لڑکوں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، میں آپ کو ایک ایسی کتاب دکھا سکتا ہوں جو کبھی نہیں بدلے گی، اور جو کچھ وہ وہاں کہتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے وہی رہے گا۔ یہ درست ہے، تو آئیے اس کے ساتھ قائم رہیں۔ یہ درست ہے، خدا کے فرمائے ہوئے طریقے کے مطابق جس طرح اس نے چیزیں کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں کچھ عرصہ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ سائنس نے اس بات کو کہاں ثابت کیا کہ یہ غلط تھا۔ جب ابراہم نے کہا کہ اس کے پاس جرار میں اونٹ تھے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، نہیں، وہاں کبھی کوئی اونٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں انہیں ایک دن وہاں ایک پرانی کدال کے ساتھ کھدائی کرنی پڑی اور واقعی پتہ چلا کہ وہاں کچھ اونٹ موجود تھے، آپ سمجھیں۔ پس انہوں نے کہا کہ یریحو کی دیواریں ایک دوسرے کے اوپر گر گئیں کیونکہ انہوں نے وہاں چاروں طرف کھدائی کی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ کچھ سال پہلے اس شخص نے کچھ اور کھدائی کی اور اسے پتہ چلا کہ دیواریں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح گر گئی تھیں جس طرح بائبل میں لکھا ہے۔ آپ کو ہمیشہ اس کی طرف واپس آنا ہوگا، یہ سچ ہے۔ میں اپنے پورے دل سے کلام پر یقین کرتا ہوں، اور یہی جگہ ہے جہاں میرا ایمان قائم ہے۔ کئی بار جب ہم یہاں چرچ میں ہوتے ہیں اور ایک خاندان کی طرح بات کر سکتے ہیں تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، بھائی برینم اپنا گلا صاف کرتے ہیں، ایڈیٹر، آپ کو اندر سے تھوڑا سا معاف کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ خداوند نے مجھ پر مہربانی کی ہے۔ یقیناً یہ اعلیٰ فضل اور انتخاب ہے، لیکن ایک بات میرا ماننا ہے کہ بائبل سچائی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دوسری چیزیں کیا کہتی ہیں اور لوگوں کے نظریات کیا ہیں اور مختلف تنظیمیں اس سے کیا بناتی ہیں۔ میں بائبل پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح سے بائبل لکھی گئی ہے، بس اسی طرح میں اسے ان بنیادوں پر قبول کرتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ اسے بالکل سچا پایا ہے، بالکل سچائی ہے، اور یہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ پس اب چونکہ میں نے اس شاندار کتاب کے بارے میں بہت فخر کیا ہے، ہم چند لمحوں میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم اس میں کچھ تلاش کر سکتے ہیں جس پر خداوند چاہتا ہے کہ ہم آج رات تھوڑی دیر بات کریں۔ اب میں اسے مستند اور باضابطہ بناتا ہوں۔ بردر جوزف میٹسن بوزے، اگر یہ سامع نہ ہوتے تو میں اسے جوزف کہہ کر بلاتا، لیکن چونکہ یہاں ہونے کی وجہ سے میں کل رات یہاں عبادت ہے۔ بردر بوزے جواب دیتا ہے، جمعہ کی رات تک، ایڈیٹر، جمعہ کے روز تک یہاں ٹیبرنیکل میں یا چرچ میں رہیں گے۔ مجھے معاف کیجیے گا، جمعہ تک چرچ میں رہیں گے۔ بردر ووڈ، بلی، کل رات یہاں دعائیہ کارڈ دیے جائیں گے۔ آپ لڑکوں کو یہ سمجھا دیں، کل رات 6:30 بجے اس سے آپ کو وقت ملے گا۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی ہوگا؟ بردر ووڈ، پھر بلی، بردر بوزے کہتے ہیں، ہمارے پاس دوپہر کی عبادت ہے اگر آپ انہیں دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایڈیٹر، اب تم ایسا کب کرو گے جوزف؟ جب تم انہیں دو گے۔ بردر بوزے کہتے ہیں، جب بھی آپ چاہو۔ ایڈیٹر، دوپہر میں اچھا ہوگا، لیکن کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر رات کے وقت میں کہوں گا 15 سے 35 تک آ جائیں۔ ان میں سے 8 بھی وہاں نہیں ہوتے، وہ گھر چلے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں، اور پھر آپ سب دوبارہ گل مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پس آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہاں موجود رہیں، اپنا کارڈ پکڑے رکھیں اور سیدھے پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ آپ دیکھیں، لہٰذا کل رات لوگوں کے لیے 6:30 بجے کا ٹائم ٹھیک ہوگا کہ لوگ آئیں اور دعائیہ قطار کے لیے اپنے کارڈ وصول کریں اگر خداوند نے چاہا تو۔ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے، آمین۔ ایڈیٹر، شاندار، یہ ٹھیک ہے۔
اب یسایہ کی کتاب کے 40ویں باب میں سے اور ہم صرف ایک چھوٹی آیت کو پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے سیاق و سباق حاصل کیا جا سکے، یعنی 40ویں باب کی 3 آیت۔ اس کی آواز، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ اب خدا اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکات نازل فرمائے۔ خدا کی راہ درست کرو، یقینی طور پر یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے متعلق ہے، لیکن ہم اسے آج رات ایک اور اصطلاح میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، خداوند کی راہ۔ خداوند کے پاس ہمیشہ چیزوں کو کرنے کا ایک راستہ رہا ہے، اور اس لیے جب ہم اس کے راستوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ جاننے کے لیے بائبل کی طرف واپس جانا پڑتا ہے کہ اس نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اس لیے بائبل میں وہ عظیم حقائق ہیں جن کے بارے میں ہم آج رات پرانے عہد نامہ سے مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں پیدائش سے لے کر ملاکی تک تمام عبرانی نبیوں نے بات کی تھی، اور پھر وہاں سے اس کے کلام سے پہلی آمد کی تصدیق ہوئی۔ اب ان میں سے 2 حقائق یہ ہیں، تمام عبرانی نبیوں نے آنے والے مسیحا کے بارے میں بات کی اور گناہ کے کفارے کی بھی، اور پھر انہوں نے کلیسیا میں سے نکل کر تمام دنیا میں جانے کے بارے میں بھی بات کی۔ اب عبرانی نبی 2 اہم موضوعات اور عملی طور پر بائبل کے ہر باب میں پیدائش سے ملاکی تک آپ ان موضوعات میں سے ہر ایک کو پوری طرح بائبل میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسیحا کی آمد اور کلیسیا کو مسح کرنا اور تمام دنیا میں بھیجنا، مثالوں میں اور جانوروں وغیرہ کے ذریعے سے بات کی گئی ہے، اور بڑی فوجوں کی طرح جو چلتی ہیں اور جو ٹڈیوں کی طرح مختلف دیواروں پر چلتی ہیں، اور سب کچھ مثالوں اور تمثیلوں اور سادہ تعلیمات میں تھا، اور سب کچھ ان 2 مضامین پر آتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ خدا ایسا کر سکے، اسے مسیحا کے آنے کا راستہ بنانا پڑا، اور اسے کلیسیا کو باہر جانے کے لیے راستہ بنانا تھا۔ جب خدا فرماتا ہے تو اسے ایک راستہ بنانا ہوتا ہے۔ اب خدا کا کلام، اور آج رات میں نے ابھی اپنے ذہن میں آنے والا ایک چھوٹا سا خیال لیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر لڑکے نیچے اتر کر کارڈ دے دیں تو ہمارے پاس لوگوں کی دعائیہ قطار میں رکھنے کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہونے چاہیے جن کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور جب میں اوپر آ رہا تھا تو میں اس کے بارے میں اور خدا کے بے خطا فرمودہ کلام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بالکل کامل ہے، اور اگر ہم صرف کر سکتے ہیں، اگر آج رات یہ سامعین اپنے ذہن میں صرف اس بات پر قائم ہو سکتے ہیں کہ یہ کس نے فرمایا ہے، یہ اصل میں ہے کیا، یہ فرمودہ کلام، تو ہمیں کسی شفا یابی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی نجات کے لیے آلٹر کال کی ضرورت ہوگی۔ یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کو صرف یہ احساس ہو کہ کلام کیا ہے۔ اب آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ فرمودہ کلام ہو، یہ ایک سوچ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک کلام ایک خیال ہے جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدا فرماتا ہے۔ اب ابتدا میں جب خدا نے آسمان کی کھڑکیوں سے نیچے دیکھا اور زمین پر ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھا، کیا آپ نے کبھی اپنے ذہن میں ایک تصویر ترتیب دی ہے اور کھینچی ہے؟ اب خدا نے ایسا ہی کیا، شاید ابتدا میں، اور پھر یہ اسے اچھا لگا، لہٰذا اس نے یہ فرما دیا، اور جیسے ہی یہ فرمایا گیا یہ ایک کلام بن گیا۔ اس خیال کا اظہار ایک کلام میں کیا گیا تھا۔ اب سنیں، ایک بار جب خدا اپنے خیال کا اظہار کر دیتا ہے اور اسے ایک کلام بنا دیتا ہے تو وہ اسے کبھی واپس نہیں لے سکتا۔ او میرے خدایا، آپ نے اسے دیکھا، وہ اس کا بیک اپ نہیں لے سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے ایک غلطی کی ہے۔ وہ نہیں کر سکتا، وہ بے خطا ہے، وہ قادر مطلق ہے،
وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھیں، آپ اور میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم تعلیم یافتہ اور ہوشیار ہوتے جاتے ہیں، اور ہر چیز میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نسل انسانی آگے بڑھتی ہے۔ خدا کے سوا ہر چیز ترقی کرتی ہے۔ وہ ابتدا سے ہی کامل تھا۔ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو وہ کامل ہوگا۔ وہ اب بھی کامل ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، مجھے ایسا کرنے کا ایک بہتر طریقہ ملا ہے کیونکہ میں نے مزید سیکھا ہے۔ وہ ابتدا ہی سے کامل تھا، لہٰذا وہاں اس لیے الہی شفا یابی کی تعلیم دیتے ہوئے کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ خدا شافی نہیں ہے؟ جب پرانے عہد نامہ کے تحت شروع میں پرانے وقتوں میں جو سایہ تھے، خدا اس وقت اسے کامل بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا کلام اس طرح فرمایا تھا، اور یہ اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ باہر نکلنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ یہ لوگوں کو اس کی طرف لانے کا ایک بہترین راستہ ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اور پھر بیابان میں بنی اسرائیل کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے مصر سے موعودہ سرزمین کی طرف آ رہا تھا اور ان کے ساتھ تھا۔ خدا ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ اور پھر جب وہ وقت آیا کہ وہ بیمار ہوئے اور مرنے لگے، اور مصر کے تمام علاج، تمام ادویات، مصر کی حکمت، ان کی جڑوں میں سے کوئی بھی اور جڑی بوٹیاں اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھیں، تو پھر راستہ جب موسیٰ نے مصیبت میں خدا سے فریاد کی، پھر جو عمل خدا نے موسیٰ کے لیے کیا اسے ہر بار وہی عمل کرنا پڑتا ہے جب بھی وہی مصیبت آتی ہے۔ کیوں؟ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس نے غلط کیا۔ جب اس نے وہاں واپس ایسا کیا، پھر خدا قصوروار ہے۔ دیکھیں، پس اسے اسی طرح کام کرنا پڑتا ہے جب اسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اسی طرح عمل کیا تو یہ کامل تھا، اور وہ ہر بار کامل کے علاوہ کسی اور طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اسے کامل ہونا ضروری ہے۔ آمین۔ آپ دیکھیں، اس کے اعمال، اس کے الفاظ، اس کے خیالات، سب کچھ کمال کے ایک خالص بے مثال دھارے سے آتا ہے۔ اب جب وہ آپ کے ایمان کو اس طرح واپس لاتا ہے تو شفا یابی آسان ہو جاتی ہے۔ خدا پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ اگر اس نے فرمایا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہوں، جو اسے ہمیشہ کے لیے حل کرتا ہے، جب وہ یہ فرماتا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لے سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، میں نے ایک غلطی کی ہے، کیونکہ وہ کامل ہے۔ ابدیت سے لے کر ابدیت تک کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ او میرے خدایا، جب اس نے فرمایا میں کروں گا تو اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تو یہ اسے حل کرتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کلام کا اظہار ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ یسوع تھا۔ خدا نے کہا یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ اس کے پاس کلام تھا، جیسا کہ میں نے کل رات کہا تھا، خداوند یوں فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ مگر یسوع نے فرمایا میں تم سے کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ وہ خداوند تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ کلام تھا۔ اب غور کریں کہ یہ کتنا کامل تھا۔ بنائے عالم سے پیشتر یسوع کو پہلے ہی قتل کیا گیا تھا۔ بائبل فرماتی ہے کہ وہ برا تھا جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا گیا۔ وہ کیسے مارا گیا تھا؟ جس لمحے خدا نے کلام فرمایا یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا۔ بیج بو دیا گیا تھا اور اسے پورا ہونا ہی تھا۔ دیکھیں، کیونکہ وہ بے مثال سچ کے سوا کچھ نہیں فرما سکتا۔ دیکھیں، بس اتنا ہی ہے۔ اور اگر اس نے کہا
کہ وہ برا تھا جو بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا گیا، تو یہ وہی لمحہ ہے جب خدا نے اس خیال کو محسوس کیا، اور یہ خیال خود خدا نے پیدا کیا تھا۔ اور ہر بار جب خدا کوئی خیال کرتا ہے تو یہ ایک تخلیق ہے، اور جب وہ اسے فرماتا ہے تو یہ حقیقت بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس بائبل کا ہر ایک لفظ خدا کا فرمایا ہوا تخلیقی خیال ہے، اور جب بھی اسے صحیح زمین پر لے جایا جائے گا تو اسے ظاہر کیا جائے گا۔ آمین۔ پھر سارے خوف سائے دور ہو جاتے ہیں اور ہم لنگر انداز ہو جاتے ہیں۔ پھر کوئی چیز آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ دیکھیں، تب تمام توہمات اور نشیب و فراز ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کلام پر درست ہوتے ہیں۔ خدا اس کلام کی تعظیم کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کو اسے قائم رکھنا ہوگا۔ یہ وہی ہے، کلام خدا ہے۔ بائبل فرماتی ہے کہ یہ ہے، اور یہ خدا کا ابدی بے خطا کلام ہے۔ اور یہ جاننے کے لیے کہ وہ کتنا کامل ہے، تو پھر وہ ان مشکلات میں اس طرح کیسے کام کر سکتا ہے، اور اس سے منہ پھیر کر کیسے انکار کر سکتا ہے، اور انہی مشکلات میں دوسرے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ جب کوئی شخص رحم کے لیے پکارتا ہے اور وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے اور انہیں شفا دیتا ہے، اور ان کا ایمان اسی کی طرف دیکھتا ہے، اور وہ خالص غیر متزلزل ایمان کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اس تقاضے سے پوچھتا ہے کہ اگر تو ایمان رکھ سکتا ہے تو شفا یاب ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یہاں واپس آتا ہے، اور اس شخص نے کہا، خداوند تو میرے دل کو جانتا ہے، میں تجھ پر یقین رکھتا ہوں، اور ایسا نہ کرے تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور ایسا نہیں کر سکتا۔ اسے ویسا ہی کام کرنا ہے جیسے اس نے وہاں کیا تھا، یا اس نے وہاں غلط کیا تھا۔ پھر اگر اس نے غلط کام کیا تو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہاں ہیں، وہ بے خطا ہے، پھر وہ بالکل ہماری طرح ہے جیسے ہم ہیں۔ یہ کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے میں نے اس طرح کام کیا، مگر وہاں مجھ سے غلطی ہوئی۔ دیکھیں، مگر میں یہاں غلطی نہیں کروں گا۔ دیکھیں، خدا ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسے ہمیشہ کے لیے خدا ہونا چاہیے، سمجھیں؟ اسے ہمیشہ کے لیے یکساں ہونا چاہیے۔ اسے ہر بار یکساں طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، اور میں نے اسے ہر بار بلکہ بار بار ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ اب بائبل نے آخری دنوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے نشان ہوں گے، اور اس نے کہا کہ زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ وہ کیسے دھوکہ دے گا؟ وہ ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا جن کے نام بنائے عالم سے کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ وہی خدا جس نے فرمایا کہ مسیح کو بنائے عالم سے پیشتر مصلوب کیا گیا، اسی نے اس وقت آپ کو بلایا اور کتاب میں آپ کا نام لکھا۔ آمین۔ میں اب ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا نہ ہوا ہو، لیکن یہ بائبل ہے، لہٰذا ایسا ہی ہونا چاہیے، سمجھیں؟ اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا۔ یہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، وہی ہے جہاں ہمیں فضل ملتا ہے اور کام ملے جلے ہوتے ہیں۔ آرمینیائی اور کیلونسٹ عقیدے میں پوری بات یہ ہے، فضل وہی ہے جو خدا آپ کے لیے کرتا ہے، کام وہی ہیں جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ فضل ہے جو آپ کو خدا کے پاس لاتا ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں، اب جیسا کہ ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا، پالوس نے اسے ایمان سے راست باز ٹھہرایا۔ یعقوب فرق بیان کرتا ہے اور اعمال سے اسے راست باز ٹھہراتا ہے، مگر پالوس وہی بول رہا تھا جو خدا نے دیکھا تھا، اور یعقوب
وہی بول رہا تھا جو انسان نے دیکھا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ایماندار ہو، اور پھر جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کے برعکس عمل کرتے ہیں، تو پھر آپ ایماندار نہیں ہو، سمجھیں؟ اگر آپ خدا سے کہتے ہیں کہ جی ہاں اب میں پختہ ایمان رکھتا ہوں، برادر، آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اسی طرح عمل کریں جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خداوند میرا ہاتھ اپاہج ہو گیا ہے، لیکن میرے دل میں کوئی چیز مجھے بتاتی ہے کہ آپ ہی وہ خداوند ہیں جس نے مجھے شفا دی ہے۔ میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ خدا اپنے پورے دل سے آپ کچھ نہیں کر سکتے مگر اس ہاتھ کو روزانہ چند انچ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، بس یہی ہے، آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اور خدا اس کلام کی نگرانی کرنے کا پابند ہے۔ ابتدا ہی سے خدا، مثال کے طور پر ہم بزرگ یعقوب کو لیں گے۔ وہ ایک حیرت انگیز لڑکا تھا، وہ بھاگا ہوا لڑکا تھا، وہ گھر سے بھاگ گیا تھا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ یسوع اس کے کیے ہوئے کام کی وجہ سے اسے قتل کر دے گا، اور وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر بھی وہ لڑکا خدا میں ایک الہی وعدہ کے ذریعہ لنگر انداز ہوا جو ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ یہ درست ہے، اور وہی وعدہ جو یعقوب میں لنگر انداز ہوا آج کی رات نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہر ایماندار میں لنگر اندوز ہوتا ہے۔ خدا خود مختاری سے بلاتا ہے بغیر کسی کام کے جو آپ نے اس کے بارے میں کیا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے خدا کو تلاش کر لیا۔ کسی انسان نے کبھی بھی خدا کو تلاش نہیں کیا، لیکن یہ خدا ہے جو انسان کی تلاش کرتا ہے، نہ کہ انسان خدا کی تلاش کر رہا ہے، بلکہ خدا انسان کو تلاش کرتا ہے۔ یسوع نے فرمایا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ خدا ہی ہے جو انسان کو کھینچ رہا ہے۔ انسان اپنی فطرت میں ایک نکالا ہوا ہے، وہ ایک اجنبی ہے، وہ خدا سے دور ہے۔ پھر خدا اسے اپنے فضل سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، کسی اور طرح سے نہیں۔ آپ کو خدا سے دور رکھنے کے لیے ملک میں کافی سینما گھر، کافی ڈانس ہالز، کافی تماشا شوز نہیں ہیں۔ جب خدا نے بنائے عالم سے پیشتر آپ کے نام درج کر دیے کہ تم آؤ گے، تم آ رہے ہو، بس اتنا ہی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ آپ ایک ریاکار ہو سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں اور یہ وہ یا کچھ اور کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کہ جب خدا پکارتا ہے، یہ درست ہے، جب خدا بلاتا ہے تو آپ رکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک مسیحی ہوں، یہ چیزیں مجھے پریشان نہیں کرتی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہیں ہیں۔ میں کیسے رہوں گا اگر میں نے اپنی بیوی سے ایک عہد کیا کہ بیوی میں آپ سے اپنے پورے دل سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی زندگی بھر آپ کے ساتھ سچا رہوں گا۔ پھر اگر میرا یہ مطلب ہوتا تو میں کیسے ایمانداری کے ساتھ باہر جا سکتا تھا اور اس کی بے عزتی کر سکتا تھا، حالانکہ میں ایسا کرنے کے قابل بھی ہوں، حالانکہ میں جا سکتا ہوں اور اس سے جھوٹ بول سکتا ہوں اور پھر بھی میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ کیوں کر میں اس سے محبت کروں گا؟ میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے بلا وجہ تکلیف نہیں دوں گا، وہ میری بیوی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس موقع تھا، میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سمجھے؟ اب خدا کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں اور آپ واقعی اپنے پورے دل سے اس سے محبت کرتے ہیں تو کہیں ٹھیک ہے میں ایک مسیحی ہوں، خدا کو جلال ملے، مسیح میں لنگر انداز ہوں۔ ایسا کرنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خدا مجھے کسی بھی طرح معاف کر دے۔ یہ ظاہر کرتا ہے
کہ آپ خدا سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ غلط ہے۔ میں اسے بلا وجہ تکلیف پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی غم نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مسکرائے کیونکہ وہ میرا باپ ہے۔ جب میں میکسیکو میں گیا تھا تو اگلے دن میں اپنی بیوی کے لیے ایک چھوٹا سا ادنا سا تحفہ لے کر آیا تھا جو امریکی پیسوں میں تقریباً 15 سینٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی، اور اس نے اپنے بازو میرے گرد رکھے۔ میرے لیے اس کی قیمت کئی 15 سینٹ سے زیادہ تھی۔ دیکھیں کیوں؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں ایسا ہی محسوس کرے کیونکہ میں اس کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے، بلکہ خدا کے آگے یہ 10 لاکھ گنا سے زیادہ ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، جیسے اس کے فرمائے ہوئے پر چلنا اور جاننا۔ نہیں، مجھے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے، چاہے میں اس کے ساتھ سچا ہوں یا نہیں۔ کیا میں اس سے بہتر کسی اور چیز سے محبت کر سکتا ہوں؟ اس سے بہتر کچھ اور ہے کیا یا نہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے جان لے اور اس پر عمل کرے، اور پھر جب میں کہیں جاؤں تو مجھے ایک عظیم بیداری حاصل ہو جو وہ مجھے دیتا ہے، اور بہت سی روحوں کو لاؤں یا کسی ایسے شخص کو شفا دوں جو بیمار اور مصیبت زدہ ہو، اور کوئی شہر کے ارد گرد جاتا ہو اور کہے، او میں ایک بار اپاہج تھا اور مجھے دیکھو اب میں ٹھیک ہوں۔ او میں صرف یہ محسوس کرنا پسند کرتا ہوں کہ اس نے اپنے بازو میرے ارد گرد رکھے۔ کہا کہ یہ حیرت انگیز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہے، جب آپ ایک مسیحی ہوتے ہیں تو آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو حکمت عطا فرمائے تاکہ یہ جان سکیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کرے گا۔ اب یعقوب ایک آوارہ گرد کی حیثیت سے پھر بھی وعدے میں وہ اپنی زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طرح مارا نہیں جاتا، خدا اس کے ساتھ تھا، اور پھر ایک دن تھک جانے کے بعد بیابان میں دوڑتے ہوئے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کیا یسوع آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور خوف زدہ اور پریشان ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا اسے کہیں گھوڑے کے کھروں کی سرپٹ سنائی دے۔ یسوع اور یعقوب شاید اپنے چھوٹے سے نیزے کے ساتھ جانوروں کو اس سے دور رکھنے کے لیے اپنے چھوٹے سے پھٹے پرانے چوگے کے ساتھ بیابان میں چلتے ہوئے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آیا اس نے مجھے کہیں آتے ہوئے دیکھا تو نہیں۔ شام کو سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیچارہ ننھا سا ساتھی تھکا ہوا تھا، بس اس نے کچھ پتھروں کو اکٹھا کیا اور آرام کے لیے لیٹ گیا۔ غور کریں، وہ ایک رویا کی حالت میں گر گیا۔ خدا اپنے بندے سے بات کر رہا تھا، اپنے بندے سے اس لیے نہیں کہ وہ راست باز تھا، بلکہ اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا۔ آمین۔ دیکھیں یعقوب نے اسے کس طرح حاصل کیا، لیکن خدا نے ایک وعدہ کیا تھا اور اسے پورا کرنا تھا۔ یعقوب کے صلب میں اس کے باپ اسحاق کی نسل کے مطابق وہاں سے آنے والی بابرکت نیک اولاد رکھی جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ یعقوب کے صلب میں وہ بیج رکھا ہوا تھا، چاہے وہ کئی صدیوں بعد یا نسلوں بعد آئے، لیکن وعدہ موجود تھا۔ خدا نے یعقوب کو لیا اور اسے مستقبل میں سے کچھ دکھایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ وعدہ کا وارث تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا مستحق تھا، کیونکہ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو حق ملا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے، بلکہ خدا نے آپ کو اسی طرح کا وعدہ دیا ہے، کیونکہ جب ہم مسیح میں مر جاتے ہیں
تو ہم ابراہیم کی نسل کو قبول کرتے ہیں اور وعدہ میں ابراہیم کے وارث ہوتے ہیں۔ اب آپ کے وارث بننے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مار دیں، ابراہیم کی نسل کو لے لیں جو مسیح تھا، اور مسیح صرف روح القدس ہی سے آ سکتا ہے۔ یہ سچ ہے، اور پھر آپ اسی وعدے کے وارث ہیں۔ ایک مسافر، اس کو سنیں، ایک مسافر اور ایک اجنبی جو آنے والے شہر کی تلاش میں ہے، جس کا معمار اور بنانے والا قیام پذیر گھوم رہا ہے۔ آمین۔ آپ یہاں ہیں، مسافر، لیکن ایک ایسا ایمان جو تاریک آسمان اور ابرآلود موسم میں ثابت قدم نظر آتا ہے اور اس سے آگے دیکھتا ہے۔ خدا اپنے عظیم دائرے کے اوپر غالب۔ چھوٹا سا استفنس مر گیا تھا، یسوع کو جلال دیا گیا تھا، وہاں خدا کی داہنی طرف کھڑا تھا اور وہ اسے پتھروں سے مار رہے تھے اور اس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ استفنس نے ثابت قدمی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یسوع اپنا کام ختم کرنے کے بعد خدا کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن استفنس، اس نے آسمان کو کھلا ہوا اور یسوع کو خدا کی داہنی طرف کھڑے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ نجات دہندہ نے اپنے تخت سے اٹھ کر شہید کا استقبال کیا ہوگا۔ جی ہاں، اس نے اوپر خدا کی ابدی بادشاہی دیکھی۔ خدا کا وعدہ سچا ہے، اس کو دیکھیں۔ اب ہم یعقوب کو لیتے ہیں، وہ لیٹ جاتا ہے، خدا اسے سلا دیتا ہے، اس بے ہوشی میں ایک رویا دیتا ہے، اور اس نے اوپر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ آسمان میں خدا کے تخت تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے اور زمین تک پہنچی ہوئی ہے، اور فرشتے سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اب تمام سالوں کے دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں ایک خوبصورت وعدہ تھا کہ خدا نے بھاگنے والے کے لیے ایک راستہ، چڑھنے کے لیے ایک سیڑھی، ایک یقینی بنیاد کا وعدہ کیا تھا۔ خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ وعدہ خدا کے تخت کے جلال میں جڑا ہوا تھا، لیکن وہ زمین پر ایسی جگہ کہاں سے تلاش کر سکتا تھا جو اس سے جڑے؟ اس نے ایک بار اسے یہودی قوم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی۔ اس نے پایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہر وقت کیا کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے نسل کا وعدہ کیا تھا، اور وہ نسل اس وقت یعقوب میں تھی، لیکن وہ اسے یعقوب کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ اسے ابراہیم کے ساتھ جوڑ سکتا تھا۔ ننھا سا آدمی وہاں کھڑا تھا، پیچھے ہٹنے والا، تھوڑا شرمیلا تھا، جھوٹ بولنے والا، اپنی بیوی کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کر رہا تھا جیسا وہ خود تھا۔ وہ اسے اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا، وہ اسے ان میں سے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا، وہ اسے ہیکل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا تھا۔ یسوع نے فرمایا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اس نے اسے بزرگ داؤد پر آزمایا، اور اس نے بیتسبا کو اپنی بیوی بنا لیا، اوریا کو مروا ڈالا۔ دیکھیں، ہر وہ چیز جس سے اس نے اسے جوڑنے کی کوشش کی، یہ لنگر انداز نہ ہو سکی۔ او ہالےلویہ! لیکن نبی نے فرمایا کہ دیکھو، میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، یہ لنگر ہوگا۔ جی ہاں، ایک حیرت انگیز پتھر۔ اور پھر خدا آسمان پر خدا ہونے کے ناطے اپنے آسمان میں سیڑھی لگائے ہوئے، اس نے اسے کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ابن آدم یسوع مسیح کونے کے سرے کے پتھر کے ساتھ جوڑا۔ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی سیڑھی ادھر ادھر پھسل جائے۔ اس نے اسے آدم کے ساتھ ایک عہد سے جوڑنے کی کوشش کی، اس نے اسے توڑ دیا۔ اس نے اسے ایک عہد کے ساتھ جوڑ دیا، اسے توڑ دیا، لیکن خدا نے اس عہد کو غیر مشروط طور پر باندھا، اور اس نے اسے مسیح یسوع سے جوڑ دیا۔ وہاں یہ لنگر انداز ہے، ادھر ادھر پھسلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
کیا ہے؟ یہ اوپر سے خدا کی طرف سے اور نیچے خدا کے بیٹے کی طرف سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے۔ یہ زمین سے جلال کی طرف سفر کرنے والا ایک راستہ ہے، اور آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں، یہاں فرشتوں کے بڑے بڑے گروہ اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے ہیں، تھکے ہوئے اور بیماروں کو اٹھاتے ہیں، ان کے جسموں کو شفا بخشتے ہیں، اور رویا دکھاتے اور بڑے بڑے نشانات اور عجائبات دکھاتے ہیں۔ ناکام نہیں ہو سکتی، یہ پھسل نہیں سکتی، یہ سرک نہیں سکتی۔ آپ محفوظ ہیں۔ خدا نے یہی فرمایا جو اسے ہمیشہ کے لیے طے کرتا ہے۔ یہ آسمان خدا کے دل کے ارد گرد جڑا ہوا ہے، یہاں خدا کے بیٹے کے ارد گرد جڑا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں لایا گیا ہے۔ خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے ہم اس کے پاس اوپر چڑھتے ہیں۔ آمین۔ او میرے خدایا، پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارا وعدہ خدا اور مسیح کے درمیان جڑا ہوا ہے، اور ہم فرشتوں کے ساتھ ان کے درمیان میں ہیں۔ اس نے فرمایا، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں، اور خدا کے فرشتے اس سے ڈرنے والوں کے ارد گرد خیمہ زن ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس بنیاد کو بنا رہے ہوتے ہیں، ہر روز اوپر سے اوپر چڑھتے جاتے ہیں، تو ہر روز مجھے اوپر 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 ایک قدم اور اوپر لے جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر میں سڑک پر گر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے، تو فرشتوں کی ایک بڑی تعداد مجھے اٹھانے کے لیے وہاں کھڑی ہوتی ہے۔ چلیں، ہم اوپر کے خوبصورت شہر کی طرف، صیون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناکام نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یہ اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، یہ اس پر منحصر نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا۔ آمین۔ یہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ ایک بار مسیح یسوع میں لنگر انداز ہونے والا ایماندار دروازے سے واپس آ کر اس شاہراہ پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں مل سکتا کہ اس کے ساتھ براہ راست خدا تک پہنچیں۔ فرشتے آپ کی دیکھ بھال کریں۔ خدا نے اس کا ایک راستہ بنایا ہے۔ جب اس نے ابتدا میں دیکھا، ہمارے پہلے ماں باپ کی گراوٹ میں اس نے اس عہد کو دیکھا جو اس نے آدم کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے اپنے اندر سیڑھی لگانے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس سے وہ اسے جوڑ سکتا تھا، سوائے اپنے بیٹے کو نیچے لانے اور اپنے ساتھ جوڑنے کے۔ لہٰذا یہ اب ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کس بات کی فکر میں ہیں؟ ہم کس بات کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہم کیوں ساتھ جاتے ہیں؟ بہت بڑی شبیہ۔ آئیں اوپر دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ اوپر دیکھیں، نہ صرف مسکرائیں بلکہ ہنسیں، نہ صرف ہنسیں بلکہ ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کی حمد اور تمجید کریں، کیونکہ اس کے وعدے ہاں اور آمین کے ساتھ ہیں۔ ہاں اور نہ نہیں، ہاں اور نہ نہیں بلکہ ہاں۔ اس میں کوئی نہ نہیں ہے بلکہ ہاں ہے۔ ہماری بنیاد یقینی ہے، خدا کی بنیاد۔ خدا نے صیون میں کونے کے سرے کا پتھر رکھا۔ ہم وہاں ہیں، پھسل نہیں سکتے، سرک نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے۔ پھر ہم مسیح کے وسیلے سے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کافی حد تک سچ ہے، بیماریاں اور پریشانیاں، لیکن یاد رکھیں، سڑک پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، کسی بھی وقت آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ جب آپ گرتے ہیں تو آپ کو اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اور ہاں، وہ وہاں ہے، اس نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اسے اس کے لیے ایک راستہ بنانا پڑا۔ پس وہ جو واحد راستہ بنا سکتا تھا وہ تھا کونے کا پتھر، قیمتی پتھر، آزمودہ پتھر، منتخب اور خداوند کا نام محکم برج ہے۔ صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ یہ سچ ہے، محفوظ، امن میں
کوئی بھی چیز آپ کو مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ آپ چٹان میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اب برقرار ہیں یا نہیں، یہ ہے کہ آیا کہ چٹان برقرار ہے اور چٹان کو پکڑ لیا گیا ہے، لہٰذا پھر آپ محفوظ ہیں۔ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کچھ بھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا اس کی اجازت نہ دے۔ اور اگر راستے میں کچھ کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے اور امتحان لیا جاتا ہے، آپ کی آزمائش، بچوں والی تربیت، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے فرشتے آپ کو تھام لیں گے، فرشتے آپ کو تسلی دیں گے، فرشتے آپ کے ایمان کو سہارا دیں گے، فرشتے آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ خدا کے پاس فرشتوں کا ایک گروہ ہے جو سیڑھی کے نیچے اور اوپر ہے۔ اب اسے اس کے لیے ایک راستہ بنانا تھا اور اس نے اسے مسیح کے وسیلہ بنایا۔ اب جب مسیح ہر بار جب خدا نے کوئی وعدہ کیا تو اسے اس وعدے کے لیے ایک راستہ بنانا پڑا۔ اب غور سے سمجھیں، جب اس نے نوح کو بتایا کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے لیکن اسے بچانے والا ہے، اب اس سے پہلے کہ خدا نوح کو بچا سکتا، اسے اس کے لیے چھٹکارے کا راستہ بنانا تھا۔ اس لیے خدا نے اسے ایک کشتی بنانے اور اس کے اندر اور باہر رال لگانے کو کہا۔ اس نے اسے گوپھر کی لکڑی، حقیقی پتلی ہلکی لکڑی کو کیسے لیا؟ یہ بلسان سے ہلکی ہوتی ہے، اور جب اسے نصب کر دیا جاتا ہے تو یہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ آپ اس کے ایک بڑے ٹکڑے کو اٹھا سکتے ہیں، اور یہ اتنا بھاری نہیں ہوتا کیونکہ یہ صرف ایک ہلکا سا ٹکڑا ہوگا۔ لیکن پھر آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں اور دوسری لکڑیوں کے ٹکڑوں سے کچھ رال لگاتے ہیں اور اسے واقعی سخت بھاری بنا دیتے ہیں۔ اب اگر آپ صرف اس گوپھر کی لکڑی کو لے کر اسے پانی میں ڈال دیں تو یہ پانی میں بھیگ جائے گی اور چند ہی منٹوں میں مر جائے گا یا نیچے ڈوب جائے گا۔ کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں خدا انجیل کی عاجز منادی کو لیتا ہے، وہ کمزور اور عاجز لوگوں کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے لیتا ہے، وہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو لیتا ہے تاکہ زیادہ تعلیم یافتہ لوگوں کو الجھا سکے، وہ عقل مندوں کو الجھانے کے لیے سادہ چیزوں کو لیتا ہے، لہٰذا وہ اس پرانی گوپھر کی لکڑی کو یہاں لے جاتا ہے جو بالکل ہلکی اور بلسان کی طرح تھی، اور اگر آپ اس چیز کو پانی میں رکھ دیں گے تو وہ کہیں گے وہ چیز ابھی ڈوب جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہ اسی طرح کہتے ہیں۔ اب یہ گروہ کیا کر سکتا ہے یا یہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ تیرنے کے لیے تیار ہو، خدا نے فرمایا کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ اب آپ کچھ رال حاصل کریں اور اس پر لگائیں، اور جب وہ گرم رال اس حقیقی نرم بلسان میں ڈالی گئی تو یہ غلاف بن گیا اور یہ اسٹیل کی طرح سخت تھی۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا اس سے ٹکرا سکتا ہے اور اسے دور ہٹا سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ایک چھوٹا سا بوڑھا، کمزور، غیر تعلیم یافتہ، ان پڑھ شخص یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ بلسان کی لکڑی کا ایک ہلکا سا ٹکڑا، لیکن خدا روح القدس کو انڈیل دیتا ہے اور اس آدمی کو مہر بند کر دیتا ہے، اور تمام شیطان اسے جہنم میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ یہ درست ہے، خدا نے ایسا کیا، وہ ایک راستہ بناتا ہے۔ اب اسے ایک راستہ بنانا تھا۔ اگر اس نے نوح سے وعدہ کیا کہ کوئی راستہ نکلنے والا ہے تو اس نے نوح کے بچاؤ کا ایک راستہ بنا دیا۔ اگر وہ بیج کو بچانا چاہتا تھا تو اسے ایک کشتی بنانی پڑی۔ خدا ایک راستہ بناتا ہے۔ جب دانیل نبی مصیبت میں تھا تو وہ خدا کے ساتھ سچا کھڑا رہا۔
اس نے کہا اے خدا میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، اور انہوں نے کہا اے خدا وہ اس مقدس ہیکل کی طرف دیکھ کر دن میں 3 بار دعا کرتا ہے۔ ہر صبح وہ پردے اٹھا کر ہیکل کی طرف دیکھ کر دعا کرتا ہے۔ اور پھر دانیال ایک ایسی جگہ پہنچ گیا، خدا نے ابھی تک اس کے ساتھ کام ختم نہیں کیا تھا، اور اس نے دانیال کو شیروں کی ماد میں پھینک دیا۔ اب خدا کو اس کے لیے ایک راستہ بنانا تھا۔ خدا ایک راستہ بنائے گا، اسے ایک راستہ بنانا ہوگا۔ اس لیے اس نے دانیال کے بچاؤ کے لیے ایک راستہ بنایا۔ خدا نے فوراً ہی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ کسی بھی طرح سیڑھی پر تھا، پس خدا نے اس کے بچاؤ کے لیے ایک راستہ بنا دیا، اور اس نے وہاں ایک بڑی روشنی بھیجی، ایک آگ، اور آگ کے ستون کی طرح، اور جانور آگ سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ پیچھے بھاگے۔ شیر اسے پریشان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ دانیال کے ارد گرد آگ کا یہ بڑا ستون تھا جو ہر وقت اس کے ارد گرد روشنی کی مہین کاری تھی، لہٰذا شیر اس کے پاس نہ پہنچ سکے۔ اس نے دانیال کے بچاؤ کے لیے ایک راستہ بنایا۔ ہنوک دنیا کے سامنے اس سے پہلے کی تباہی۔ اگر وہ ایک مثال نمونہ دکھانا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا تھا اگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہنوک مرے؟ اسے اس کے لیے ایک تعبیر بنانی پڑی، اس لیے خدا نے اس کے لیے صرف ایک اٹھایا جانا بنایا۔ خدا کو یہ کرنا پڑا تاکہ ہنوک سے ایک مثال نمونہ بنایا جا سکے۔ یہ سچ ہے، جب ایلیا مرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پہلے ہی اس میں اپنی مثال نمونہ دکھا چکا تھا، اس لیے اسے ایک راستہ دکھانا پڑا۔ لہٰذا جب ایلیا سرحد پار کر کے گیا اور اسے اٹھایا جانا تھا تو خدا کو اس کے بچاؤ کے لیے ایک راستہ بنانا پڑا۔ چنانچہ خدا نے اس کے لیے آگ کے رتھ اور گھوڑے کو نیچے اتار دیا اور اسے جلال میں اوپر اٹھا لیا۔ خدا نے ایک راستہ بنایا۔ الیشع سے کہا گیا کہ آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لیا جائے گا۔ انبیاء زادوں نے کہا، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ یہ کیسے کرے گا، اور وہ بس نیچے آیا اور اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس نے ایک راستہ بنایا۔ خدا ہمیشہ ایک راستہ بناتا ہے۔ وہ برسوں سے اس کا مسیح کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بابرکت بیج جو ابراہیم کی طرف سے آنی تھی، انہوں نے اسے صاف اور براہ راست دیکھا تھا، اور جب وہ وہاں پیدا ہوا تو لوگوں کو کلام پر اتنے رسم و رواج مل چکے تھے اور اس طرح خدا کے احکامات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے انسانوں کی روایات کو اپنا لیا تھا۔ وہی کام جو انہوں نے آج کیا ہے، وہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ خدا کا کلام الہی شفا کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کا کلام مافوق الفطرت کی تعلیم دیتا ہے۔ خدا کا کلام ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان لائیں گے، مگر آج علماء اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اسے دور کرتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے، بس سامنے آئیں اور حقائق کا سامنا کریں۔ آپ کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے کہ آپ اس پر یقین کر سکیں، بس اتنا ہی ہے، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے یہی کہا ہے۔ بس جب اس نے وعدہ کیا تھا کہ یسوع آئے گا تو وہ اسے سمجھنے میں ناکام رہے، اس کے باوجود کہ بائبل نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ عاجزانہ طور پر پیدا ہوگا، اور وہ کیسے گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آئے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ جب اس نے وعدہ کیا تو صحیفہ پورا ہوا، کیونکہ خدا نے ایک راستہ بنایا تھا۔ بچے کو لانے کے لیے اس کے پاس ایک کنواری تھی۔ اس کے پاس یہ سب چیزیں تیار تھیں، کیونکہ اس نے یہ بات فرمائی تھی۔ اور جب
وہ یہ فرماتا ہے تو اسے اپنے کلام پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ آمین۔ او میرے خدایا، اگر آپ صرف یہ سمجھ سکتے تو یہ ہوگا، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سمجھیں، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے اس وعدے پر قائم رہنا پڑتا ہے، وہ اس وعدے کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سمجھیں، جب صدرک، میثک اور عبدنجو آگ کی بٹی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا ہمیں بچانے پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے کلام کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم سیدھے اس میں چلیں گے۔ اور خدا نے بچاؤ کا ایک راستہ بنایا، وہ فوراً خود نیچے آ گیا اور انہیں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دیا۔ سمجھے، ان سے تھوڑی دیر بات کی اور چل دیا۔ میں راستہ ہوں۔ اسے ہر بار ایک راستہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے، میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اسے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے تو وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے وعدہ کیا کہ مسیح آئے گا تو انہوں نے اس پر یقین کیا، اور جب مسیح آ گیا تو وہ اس سیڑھی کا سب سے بڑا جواب ہونا چاہیے جس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس نے ایک بار ایک اسرائیلی سے بات کی جس میں کوئی مکر نہیں تھا، اور جب فلپس اس کے پاس آیا اور نجات پا گیا تو وہ باہر گیا اور نتنیل سے ملا، اور اس کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یسوع اس دن منادی کر رہا تھا، اسے پہاڑ کے گرد جانا پڑا، کئی میل کا سفر طے کرنا پڑا، جہاں اس نے نتنیل کو ایک درخت کے نیچے دعا کرتے ہوئے پایا۔ یہاں خدا کا بیٹا کھڑا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ غریب لوگ اس کا یقین کرتے تھے، غریبوں نے اسے قبول کیا تھا، انہوں نے اس پر یقین کیا تھا۔ وہ مافوق الفطرت پر یقین رکھتے تھے، لیکن آرتھوڈوکس نشستہ دار یہ خیال رسانی ٹیلی پیتھی ہے۔ یہ دیکھیں، انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، پھر بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ کلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنی روایات کے مطابق اس پر ایمان رکھنا اور جس طرح خدا نے اسے لکھا ہے اس پر یقین کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ یسوع اسی راستے سے آیا تھا جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، اور وہ یہاں کھڑا تھا، ایک ادنا درجے کا انسان پیدا ہوا، اپنی زندگی بھر ایک لباس کے ساتھ رہا، غریب، سر رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ یہ شاہانہ و امیر لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا تھا؟ سمجھیں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ غریبوں کا خدا تھا، وہ ان لوگوں کا خدا تھا جو اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ وہاں کھڑا تھا۔ اور نتنیل، وہ بہت پرجوش تھا، بلکہ فلپس، وہ پہاڑ کے پیچھے تقریباً 4 یا 5 میل کے فاصلے پر گیا اور اس نے نتنیل کو ایک درخت کے نیچے دعا کرتے ہوئے پایا۔ لہٰذا وہ صرف اس وقت تک انتظار کرتا رہا جب تک کہ وہ دعا کر کے فارغ نہ ہو گیا۔ پھر جب وہ اٹھا تو اس نے کہا، آؤ دیکھو کہ ہم نے یوسف کے بیٹے یسوع ناصری کو پا لیا ہے۔ نتنیل نے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے بہترین جواب دیتا ہے جو میں کسی کو بھی دینے کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یہ بتانے کے لیے سب سے اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پرانے زمانے کے دلکش مذہب میں کیا رکھا ہے؟ چل کر دیکھ لے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ایک بار اس میں سے کچھ حاصل کریں، اس کے بعد آپ جج بنیں۔ جب میں چھوٹا لڑکا تھا تو ہم تیراکی کے لیے جایا کرتے تھے، اور میرے پاس ہمیشہ کم کپڑے ہوا کرتے تھے۔ ان سب میں سے میرے پاس کم کپڑے ہوا کرتے تھے کیونکہ میرے پاس صرف ایک موسم گرما میں ہم ایک جوڑا پہنا کرتے تھے، اور میرے پاس بوسے والی ڈوری تھی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟
اس طرح میرے سر کے اوپر ایک بوسے والی ڈوری تھی اور یہاں ایک کیل والا بٹن۔ بس ہم سب میدان میں بھاگتے تھے، صرف بینر بنانے والا لڑکا جو سب سے پہلے داخل ہوتا تھا، اور ان میں سے تقریباً سبھی کو جوتے اتارنے پڑتے تھے، لیکن میرے پاس جوتے نہیں تھے۔ انہیں شرٹ اتارنی پڑتی تھی، لیکن میرے پاس کوئی شرٹ نہیں تھی، اس لیے مجھے صرف ایک ہی کام کرنا پڑتا تھا، وہ یہ تھا کہ میں بس اس ایک کیل کو کھینچ لوں اور میں اندر جانے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح کا طریقہ ہے جس طرح ہمیں مسیح کے پاس آنا چاہیے۔ یہ درست ہے، جس میں بہت زیادہ روایات نہیں ہیں، صرف ایک کیل کھینچ کر اندر چھلانگ لگا دیں، بس اتنا ہی ہے۔ آمین۔ تو میں نے کیل کھینچا اور کپڑے ہوا میں اچھل گئے، اور میں اس سے پہلے پانی میں ہوتا شاید کپڑے زمین پر پڑے ہوتے۔ جتنی تیزی سے ہم جا سکتے تھے جاتے، اور کبھی بھی میں مشکل سے بال کٹوانے کے قابل ہوتا تھا۔ میں اوپر آتا تھا اور بال میری آنکھوں میں پڑتے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ پانی ٹھیک ہے یا نہیں۔ وہ اپنے جوتے اور جرابیں اور کپڑے اتار رہے ہوتے تھے۔ اگر میں نے ایک انگلی اٹھائی ہوتی تو سردی ہوتی، 2 انگلیاں اٹھائی ہوتی تو ٹھیک ہوتا۔ ٹھیک ہے بردر، میں ایک بار کسی اور ہی پانی میں اتر گیا۔ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، یہ نجات کا پانی تھا۔ میں نے 2 انگلیاں اٹھا رکھی تھیں۔ یہ ٹھیک ہے، اندر آئیں اور ایک بار آزمائیں۔ یہ ٹھیک ہے، اندر آئیں، خوف زدہ نہ ہوں، سیدھے اندر چھلانگ لگائیں۔ بس اپنی تمام روایات کو ایک طرف رکھیں، اتار دیں اور سیدھے اندر آ جائیں۔ میں اپنے بازوؤں میں کچھ نہیں لاتا، میں بس تیری صلیب سے چمٹا رہتا ہوں۔ آئیں، معلوم کریں کہ کیا یہ اچھا ہے یا نہیں، چھلانگ لگائیں۔ اب ان کے پاس اس کے لیے صرف میری بات تھی، لیکن ایک بار پانی میں اترنے کے بعد وہ خود ہی جان گئے تھے۔ اب آپ کو صرف اس کے لیے میری بات مل گئی تھی، لیکن ایک بار کسی مذبح پر جائیں اور مسیح یسوع میں پرانی طرز کا ایک خدائی تجربہ تلاش کریں، اور آپ خود ہی جان لیں گے کہ پرانے زمانے کے مذہب کے بارے میں کیا کچھ ہے۔ درست ہے۔ تو جیسا کہ وہ ایک راستہ بنا رہا ہے، سٹیفنس ادھر گیا، وہ اب کوئی راستہ بنانا چاہتا تھا۔ سٹیفنس، میں معذرت چاہتا ہوں، فلپس نتنیل کو یسوع کے پاس لانے کا خدا کا راستہ تھا۔ چنانچہ جب وہ پہاڑ کے گرد واپس آتا ہے اور اپنی طرف آتے ہوئے اس نے کہا، او وہ حیرت انگیز ہے، وہ تمہارے ذہن میں آنے والی سوچ کو جانتا ہے۔ جی ہاں، اگر تم وہاں جا کر ایمان لاؤ گے اور وہاں کھڑے ہو جاؤ گے تو میں تم کو بتاتا ہوں، تم ایسی چیزیں دیکھو گے جو تم نے نبیوں کے بعد کبھی نہیں دیکھی ہیں۔ آخری نبی کی وفات کے تقریباً کئی 100 سال بعد اسرائیل میں کوئی کھلی رویا نہیں تھی۔ کہا، اب چونکہ ملاکی وفات پا چکا تھا، کوئی نبی نہیں۔ کہا، چل کر اس آدمی کو دیکھ لے، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ حیرت انگیز ہے۔ جب وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو نتنیل نے کہا، ٹھیک ہے، تم جانتے ہو، مجھے یقین ہے کہ مسیح کی آمد ہے، اور اب جب مسیح آئے گا تو وہ ان باتوں کو جان لے گا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسیحا ہے۔ وہ مسیحا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چل کر دیکھ لے، یہی بہترین طریقہ ہے، آئیں دیکھ لیں۔ آپ سامریہ کی اس عورت کو جانتے ہیں جب یسوع نے فرمایا، تھوڑی دیر اس سے بات کی اور کہا، جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے کہا، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے فرمایا، نہیں، تو 5 شوہر کر چکی ہے۔ عورت نے کہا، اب میں جانتی ہوں کہ مسیح جو آنے والا ہے، ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔
لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ یہ مسیح کا نشان تھا۔ دیکھیں، اور نتنیل کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا۔ اس نے کہا، اب میں مسیح کو جانتا ہوں، مسیح یہ کام کرے گا۔ اور پھر راستے پر جیسے ہی وہ پہاڑ کے گرد آتے ہیں، یہ آرتھوڈاکس یہاں آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اوپر چلتے ہوئے، آپ جانتے ہیں، بالکل اسی طرح یسوع کے سامنے چل رہا تھا۔ یسوع نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو، یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے فرمایا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے کہا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اس نے اس کا یقین کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مسیح کا نشان اسے بلا رہا ہے اور اسے مسیحا ہونا چاہیے۔ مسیح کے سوا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اور آج مسیح کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ مسیحا نے مسیح کے نشان کو ابدیت سے ابدیت تک لے لیا۔ وہ ناکام نہیں ہو سکتا تھا، اسے یکساں ہونا تھا، اسے ہونا چاہیے۔ کتنا مختلف! اب دیکھیں، یسوع کو دیکھیں، اپنے آپ کو ایک ایسے پتھر کے طور پر پہچاننے کے لیے جو وعدہ کو کبھی پھسلنے نہیں دے گا۔ یہ پتھر جو ہمیشہ کے لیے خدا کے متمنی اور وعدہ شدہ لوگوں کے لیے لنگر انداز ہوگا۔ یسوع نے فرمایا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ یعقوب کی سیڑھی سے فرشتے چڑھتے اور اترتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا لنگر ہے۔ آمین۔ اور جب تک میں مسیح یسوع میں ہوں، میں خدا میں لنگر انداز ہوں۔ آمین۔ فرشتے چڑھتے اور اترتے ہیں، پہلے اوپر جاتے ہیں اور پھر نیچے آتے ہیں۔ دیکھیں، وہ پیغام لے کر اوپر جا رہے ہیں اور اسے واپس لا رہے ہیں۔ ابن آدم پر چڑھنا اور اترنا۔ کیوں؟ لنگر کی وہ جگہ تھی جہاں یعقوب کی سیڑھی تھی، جہاں وعدہ شدہ بیج ہوگا۔ وہ خدا کا ابدی وعدہ شدہ بیج تھا، وہ یقینی پتھر تھا، وہ کامل بنیاد جس میں خدا کی سچائی لنگر انداز ہوگی، اور جہنم میں موجود تمام شیطان اور ہر چیز اسے کبھی بھی ہلا نہیں سکتی تھی۔ خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے لنگر انداز کر دیا تھا۔ تم خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ آمین۔ یہ وعدے کا بیج تھا۔ اس کٹر اسرائیلی پر وہ یہ جاننے کے لیے تیار تھا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ جی ہاں جناب، جب وہ آتا ہے تو وہ کمواری کے ذریعے آتا ہے۔ خدا نے اپنے وعدے کو یقینی بنایا۔ وہ اپنے کلام پر قائم رہا۔ اس کا ہر لفظ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اسے کامل بنایا کیونکہ وہ خدا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کے ساتھ رہنا تھا۔ غور کریں، پھر اگلا کام جو اسے کرنا تھا، کلیسیا کو مسح کر کے باہر بھیجنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر سکے، اسے اس کلیسیا کو مسح کرنے کا ایک راستہ بنانا تھا۔ اور کلیسیا یسوع کے ساتھ چلنے کے بعد اور یسوع کو جاننے کے بعد اور بیماروں کو شفا دینے اور سب کچھ کرنے کی طاقت حاصل کرنے کے بعد، اور یہ تمام اتار چڑھاؤ اور چیزیں جو ان کے پاس تھیں، اور پھر بھی یسوع کے ساتھ چلنے کے بعد، وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی کلیسیا کو مسح کر کے باہر بھیجنے کا ایک راستہ بنانا تھا۔ اس نے انہیں یروشلم بھیج دیا اور وہ بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں 10 دن اور رات رہے، یہاں تک کہ اچانک آسمان سے ایک زور کی آندھی کا سناٹا جیسی ایک آواز آئی۔
جس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا۔ خدا نے اپنی کلیسیا کو مسح کرنے اور اسے تمام زمانوں اور تمام قوموں میں پھیلانے کا ایک راستہ بنایا، اور آج وہی طاقتور شاندار کلیسیا صیون کی طرف رواں دواں ہے۔ جب وہ روح القدس کے بپتسمہ، نشانات اور عجائبات اور ہر پہاڑی پر ہر جگہ بیداری کی آگ کے ساتھ مسح کر کے اوپر نیچے بڑھ رہی ہے۔ یہ صرف شکاگو ہی میں نہیں ہے، نہ صرف یہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہی ہے، بلکہ یہ غیر قوموں کے لیے بھی ہے، اور ہر جگہ بیداری کی آگ جل رہی ہے، اور عظیم نشانات اور عجائبات رونما ہو رہے ہیں۔ وقت نزدیک ہے، اور خدا نے بچاؤ کا ایک راستہ بنا لیا ہے۔ اس نے یوئیل سے فرمایا، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیاں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، اڑن تشتریاں اور ہر چیز اوپر آسمان میں، ہر قسم کے پر اسرار نشانات نیچے زمین پر نشانات ہوں گے۔ شکاگو سے مد و جزر کی لہریں ٹکرائیں گی، اور نیچے تمام جگہوں میں عظیم سمندر گرج رہا ہے۔ لوگوں کے دل میں الجھن، دل کا فیل ہونا، قوموں میں وقت کی تنگ دستی، او میرے خدایا۔ اور اس دن عظیم مسح شدہ کلیسیا کو اس کی طاقت کے لیے اٹھنا ہے۔ یسوع مسیح کو اندر آنا تھا۔ جب دشمن سیلاب کی طرح اندر آتا ہے تو خدا کا روح اس کے خلاف ایک معیار بلند کرتا ہے، اور آج جب سائنس اپنے تمام مختلف کام کر رہی ہے تو خدا اپنی کلیسیا کو دکھانے کے لیے مافوق الفطرت نشانات بھیج رہا ہے۔ اپنے ذہن کو دنیا کی چیزوں سے ہٹا کر اوپر دیکھیں۔ اب آپ سیڑھی پر ہیں، آپ جلال اور آسمان دونوں میں لنگر انداز ہیں۔ ایک سیڑھی کے دو سرے ہوتے ہیں، آمین۔ ایک خدا میں لنگر انداز ہے، دوسرا مسیح میں لنگر انداز ہے، اور ہم اس کے درمیان میزبان فرشتوں کی ایک بڑی گروہ کے ساتھ ہیں، جو خدمت گزار روحوں کو، مافوق الفطرت نعمتوں کو اور چیزوں کو لے کر آتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اپنی راہ پر ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، درست سمت میں ہیں۔ یقینی طور پر وہ لوگ اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ کہاں ہیں؟ وہ وہاں ہالینڈ کی دلدلی مٹی کے گھڑوں کی طرح نرم ڈوبتی ریت کے نیچے ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے ہمیشہ وہاں کے ہالینڈز کے لیے افسوس محسوس کیا۔ انہیں ڈیروں کے حساب سے بڑی بڑی لکڑیاں ڈالنی پڑی تھیں، اور اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے ہر چیز کو گرانا پڑا تھا، کیونکہ یہ بہت کیچڑ والی اور دلدلی اور نرم ہے۔ اور پھر پرانا گھر اس طرح سے ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے۔ ہالینڈ کے تقریباً تمام گھر ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیچڑ والی زمین پر بنایا گیا ہے، یہ ڈوبتی ریت پر ہے۔ اور میں میکسیکو شہر میں کھڑا ہوں، جہاں ایک دن جہاں عظیم عمارتیں، عظیم فلک بوس عمارتیں کئی فٹ پیچھے جھکی ہوئیں، وہ ایک سال میں کئی انچ ڈوب رہی ہیں، وہ ڈوب رہی ہیں۔ لیکن او برادر، اس عظیم روح القدس کی سڑک کی یہ بنیاد جس پر ہم آج رات سفر کر رہے ہیں، یعقوب کی سیڑھی، خدا کے تخت اور یسوع مسیح کے دل سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم اس کے درمیان میں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ نشانات اور عجائبات۔ خدا ایمانداروں کے لیے ایک راستہ بنا رہا ہے، اپنے نشانات اور عجائبات دکھا رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر۔ خدا پر ایمان رکھیں، اس سے بے اعتقادی مت کریں۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں نہیں جانتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن بظاہر روح القدس نے مجھے فوراً روک دیا اور کہا کہ میں کسی اور چیز کے لیے
بولنا بند کر دوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں خداوند، یہاں میں کھڑا ہوں، لیکن ایک بات میں بہت شکر گزار ہوں خداوند، میں آپ کو جانتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ کب آپ کا روح حرکت پذیر ہے، اور جانتا ہوں کہ آپ ابھی کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ میں اس سے بہت خوش ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں خدا کہ آپ میرے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیں۔ سامعین کو ان کے گناہوں اور خطاؤں کے لیے معاف کر دے۔ اور اے خدا، ہم اپنے دل کو کھولتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم خدا کے وعدہ کردہ بچے ہیں۔ کچھ بھی نہیں جو ہم نے کیا ہے، صرف فضل سے ہی ہم بچائے گئے ہیں۔ اے خدا، ہم روح القدس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ نے اسے اس تیل میں کیسے ڈالا، سوائے اس کے کہ آپ نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہو؟ ہم بغیر کسی امید کے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی چیز کے خدا سے الگ ہو گئے تھے۔ ہم دنیا میں تھے، ہم خدا کے بغیر تھے، مسیح کے بغیر تھے، مر رہے تھے، ایک گناہ گار کے طور پر جہنم میں جا رہے تھے۔ لیکن ہم صرف آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے حیرت انگیز فضل نے ہمیں منتخب کیا اور ہمیں اٹھایا اور ہمیں یہ عظیم چیزیں عطا کیں، اور ہمیں اس سیڑھی پر بٹھایا اور ہماری آنکھیں کھول دیں۔ اے خداوند، ہم جانتے ہیں کہ ہم آج رات میزبان فرشتوں کی ایک عظیم جماعت میں جا رہے ہیں۔ اے خدا، کہ ہم صیون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ پھسل نہیں سکتی، ہم گر نہیں سکتے۔ اے خدا، دنیا سوچتی ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم خلا میں چل رہے ہیں، لیکن ہم پکڑے ہوئے ہیں، اوپر اٹھائے جا رہے ہیں عقاب کی طرح۔ خداوند، ہم ایمان اور جلال کی گرفت میں اوپر اٹھائے جا رہے ہیں، اور خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے روحانی برکات کی خدمت کریں اور راستے میں ہماری مدد کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، جیسے کہ ہم صیون کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پیارے آسمانی باپ کہ آپ آج رات ان سامعین کو برکت دیں، آج رات اس کلام پر برکت عطا فرمائیں، اور ہر گناہ گار کو بچائیں، اور ہر برگشتہ ہونے والے کو معاف کر دیں، اور خدا کے فرشتوں کو آج رات اس غریب کھوئے ہوئے برگشتہ کے پاس جانے دیں تاکہ اسے اٹھا لیں جو سڑک پر ہے۔ ادھر گناہ کی ڈوبتی ریت میں جاؤ اور اس غریب آدمی کو یہاں لے آؤ جس سے تم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہو۔ اسے اوپر لے آؤ اور اسے خداوند یسوع مسیح کے خون سے پاک کرو، اور اسے سیڑھی پر بٹھا دو تاکہ فرشتے اس کی خدمت کریں اور اسے سیڑھی سے اوپر اور نیچے لے جائیں۔ اے خداوند، جیسا کہ ہم جلال کی طرف بڑھ رہے ہیں، عطا فرما باپ، آج رات تمام بیماروں اور مصیبت زدہ لوگوں کو شفا عطا فرما۔ اس عبادت سے آپ کو جلال ملے، ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، اور ہم سر جھکائے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت سوچ رہا ہوں کہ کیا کوئی یہاں گناہ گار مرد یا عورت ہے جو کہے، بھائی برینم، آج رات آپ کسی نہ کسی طرح جانتے ہیں میں صرف اس شاہراہ پر رہنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا لنگر، میرا تعلق گرجا گھر کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، لیکن مجھے احساس ہے کہ میرا گرجا گھر ڈوبتی ہوئی ریت پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اسے ہر دوسری عمارت کی طرح منہدم ہونا پڑے گا، اسے نیچے گرنا پڑے گا، لیکن میں اپنے دل میں لنگر انداز ہونے والی کسی چیز کے ساتھ تعمیر کرنا چاہتا ہوں، خدا کی ایک برکت کے ساتھ جو میرے تمام گناہوں کو دور کرتا ہے اور مجھے اپنا بیٹا کہتا ہے، اور میں یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کب بلا لیا جائے گا۔ اور اب اپنے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر میں اسے اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتا ہوں۔ اپنے سر جھکائے ہوئے
पियानो बजाने वाला हमें हल्का सा राग देगा। ठीक है, तो क्या आप अपना हाथ खुदा की तरफ उठाएंगे और कहेंगे, अब मैं यीशु मसीह को कबूल करता हूँ, जो यहाँ मेरा ज़मीनी लंगर है, जो मुझे खुदा के पास जाने की यकीन दहानी देता है। खुदा आप पर रहम करे खातून, खुदा आपको बरकत दे औरत, और खुदा आपको बरकत दे बेटा। खुदा की रहमत आप पर हो। कोई बालकनी में खड़ा है, अब मैं कादर मुतलक खुदा की तरफ हाथ उठाकर अपनी मुजरम रूह को उसके हवाले करता हूँ और कहता हूँ कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ खुदावन। मैं रस्सी खींचता हूँ, मैं सब कुछ दूर करता हूँ, मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। नहीं, ऐ खुदावन, मैं सब कुछ आपकी तरफ झुका देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी गरम आरामदेह पुरस्कून नजात में ले जाएं और आज रात मेरी सूखी हुई थकी हुई रूह की मदद करें, ताकि मैं यीशु को देख सकूं, वो जो कलवरी पर मर गया और मेरी जान को खुदा के लिए लंगर अंदाज कर गया। मैं चाहता हूं कि अब वो ऐसा करे, क्योंकि मैं अपने हाथ उसकी तरफ उठाता हूं। खुदा आपको बरकत दे खातून, खुदा की रहमत हो आप पर। कोई और? खुदा आपको बरकत दे जनाब, वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। खुदा की रहमत आप पर हो, खुदा आपको बरकत दे। पीछे, वहाँ पीछे, जी हाँ, खुदा की रहमत हो आप पर। कोई और? खुदा आपको बरकत दे खातून, खुदा आप पर रहम करे खातून। ये अच्छा है, ओ ये ठीक है। आएँ और बस इस पर यकीन करें। खुदा याद रखें वो क्या है। आप कह दीजिए कि ब्रदर ब्रैनम, आप क्यों कहते हैं कि खुदा आपको बरकत दे? मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? जब मसीही दुआ कर रहे हैं, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? आपने अपना फैसला कर लिया, किसी चीज़ ने आपके दिल पर दस्तक दी। ये क्या है? रूहुल कुद्दस ने आपके दिल पर दस्तक दी है। आप जानते हैं कि आप थके मांदे और खोए हुए हैं। आपने अपना हाथ उठाया। मैं अब इसे साबित करता हूँ। जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। मैं कहता हूँ, खुदा आपको बरकत दे। यकीनन मैं इस पर आमीन कह रहा हूँ। खुदा हर उस शख्स को ले जिसने अपना हाथ उठाया है। कहते हैं, ब्रदर ब्रैनम, क्या इससे कोई लेना देना है? मुझे नहीं मालूम। आपको याद है, दाऊद ही वो शख्स था जिसने यीशु के मसलूब होने का नारा लगाया था। अंबिया जब मसा के तहत बात करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह था। ये होना ही था। वो खुदा का कलाम बोल रहे थे। क्या होगा अगर मैंने इन गुनाहगारों में से हर एक के साथ खुदा का कलाम किया है जिन्होंने अपने हाथ उठाए हैं? क्या होगा अगर मैंने इसे सुनाया है, मैंने एहसास के साथ ये किया है? क्या होगा अगर मैंने ये कहा है, वो लंगर अंदाज हैं, ये दुरुस्त है? खुदा का कलाम फरमाता है, ये तसव्वुरात क्या बोलते हैं? इन चीज़ों को क्या बताता है जो हो रही हैं? ये क्या करता है? खुदा, उसने आखिरी दिनों में इन चीज़ों का वादा किया है। क्या कोई बरगश्ता है जो कहे, मैं बहुत दूर तक भटक गया था ब्रदर ब्रैनम, लेकिन इस रात मैं अपना हाथ उठाकर कह रहा हूँ, खुदा, मैं अब इसे दुरुस्त करूँगा, मुझे ले चल। एक भटका हुआ, क्या आप कहीं से भी खुदा की तरफ अपने हाथ उठाएंगे और कहेंगे, खुदा, मैं अब आता हूँ, मुझे यकीन है मैं अभी आपको कबूल कर रहा हूँ। इमारत में कहीं से भी एक भटका हुआ, सीढ़ी के ऊपर और नीचे, आप नीचे गिर गए थे, आप गिर गए थे, लेकिन आपने सीढ़ी को नहीं खोया है। अगर आप कभी एक बार मसीह में लंगर अंदाज हुए थे तो खुदा अब भी आपके साथ है। आप अपना तजर्बा खो सकते हैं, लेकिन ब्रदर,
خدا اب بھی آپ کے دل میں ہے، آپ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ خدا آپ کو برکت دے خاتون، میں آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ رہا ہوں۔ خدا آپ کو وہاں پیچھے برکت دے، میں آپ کا ہاتھ دیکھ رہا ہوں۔ میری دائیں طرف کوئی ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اپنا ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں ایک بھٹکا ہوا تھا برادر برینم، لیکن آج رات خدا کے فضل سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ او برادر، یسوع نے فرمایا، جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا۔ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کرنی ہے۔ آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے۔ آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ آپ کس کو اپنی بیوی بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنا فیصلہ کرنا تھا کہ آپ گاڑی خریدیں گے یا نہیں، آپ گھر خریدیں گے یا نہیں۔ خدا آپ کو برکت دے جناب۔ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ کو کبھی نہ کبھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دے خاتون۔ خدا آپ پر رحم کرے، یقیناً وہ کرے گا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ سب سے بڑا لفظ کیا ہے جو ایک آدمی دوسرے سے کہہ سکتا ہے؟ خدا آپ کو برکت دے، بس یہی ہے۔ اگر خدا مجھے برکت دے گا تو یہ سب سے اچھی چیز ہے جو میں حاصل کر سکتا ہوں۔ میں بس یہی چاہتا ہوں، خدا مجھے برکت دے، باقی سب ٹھیک ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ او کتنا شاندار ہے۔ بہت سارے آئے ہیں، کوئی اور ہے جو اپنا فیصلہ کرے گا ابھی یہ کہہ کر کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ میں یہ تجربہ چاہتا ہوں، میں نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کو قبول کرنا چاہتا ہوں، میں یہ یقین دہانی چاہتا ہوں، کیوں میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ خداوند، میں کہیں اور نہیں جا سکتا، میں سیڑھی کے نچلے ڈنڈے پر ہوں۔ میں نے کبھی اوپر چڑھنے کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا، میں ادھر ادھر گھومتا رہا، میں نظریے کی ہر ہوا کے ساتھ الجھ گیا۔ پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں تھوڑا اوپر جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک بھٹکا ہوا ہوں۔ یاد رکھیں، جب اسرائیلی مصر میں گئے تو انہوں نے اپنا عہد کبھی نہیں کھویا، انہوں نے صرف اپنی برکت کھو دی، نہ کہ اپنا عہد۔ خدا کا عہد یکساں ہی رہا۔ جی ہاں جناب، خدا نے پہلے ہی اسے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، یہ اب بھی بنا ہوا ہے، یہ درست ہے، یہ اب بھی موجود ہے۔ اور ابراہیم کی نسل، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا کی طرف سے ابراہیم کی نسل کے طور پر منتخب کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس اب ہے تو یقین کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، آج رات یہاں بہت سے ہاتھ اوپر اٹھ چکے ہیں۔ خدا کے گمراہ بچے، خدا سے دور بھٹکے ہوئے، کبھی بھی کسی چھوٹی سی کلیسیا سے اوپر نہیں اٹھ سکتے جو کہیں شامل ہو۔ پھر بھی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آتے ہیں۔ عظیم فوج میں وہ ہمیشہ شخصی طور پر رہیں گے، اگر وہ اسی طرح رہیں جیسے وہ اب ہیں، لیکن وہ فوج میں ہیں۔ لیکن اے خدا، اس کا کیا اجر ہے؟ ہم میجر اور جنرل بننا چاہتے ہیں، جیسا کہ پالوس نے کہا تھا کہ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے۔ اے باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو برکت دیں۔ خدایا، انہیں آج رات سیڑھی سے تھوڑا اوپر لے جا، انہیں آج رات ایک نیا تجربہ دے تاکہ وہ جان لیں کہ آپ نے انہیں برکت دی ہے۔ اور یہ بیچارے گناہ گار جنہوں نے اپنا گھر وہاں ڈوبتی ہوئی ریت پر بنایا ہے اور وہ اسے دیکھتے ہیں تو یہ انہیں احمقانہ لگتا ہے۔ میں نے ایسے کیوں کیا؟ میں ایسے کیوں کرتا ہوں؟ میں کیوں شراب نوشی کرتا ہوں؟ میں کیوں تمباکو نوشی کرتا ہوں؟ میں کیوں جوا کھیلتا ہوں؟ میں کیوں چرچ نہیں جاتا ہوں؟ پورا گھر احمقانہ لگ رہا ہے۔
یقینی طور پر یہ کیچڑ والی زمین پر بنایا گیا ہے، پرانی ڈوبتی ہوئی کائی پر، جو ان دنوں میں سے کسی دن سب بہہ جائیں گے۔ خدا انہیں اس قیمتی پتھر کے پاس آنے دے۔ یہ یقینی بنیاد جو خدا نے رکھی ہے، نہ کہ انسان نے۔ آج رات سیڑھی پر چڑھیں، ایک اچھی خوشگوار سانس کی آزادی محسوس کریں۔ یہ عطا فرما خداوند، چوہوں اور چیزوں اور کچرے والی گلیز گندی نجس گلیوں سے باہر نکال کر انہیں کوہ سیون پر رکھ دیں۔ ہاللیلویہ۔ انہیں یہ محسوس کرنے دیں کہ خون سے دھوئے جانے کا کیا مطلب ہے۔ تمام گناہ خون کے نیچے ہیں۔ روح القدس کی آزاد ہوا کو اس طرح پکڑتے ہیں جیسے کہ یہ ان کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ یسوع کے پیار بھرے بازو ان کے گلے کے گرد ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں، میرے بٹکے ہوئے بیٹے، مجھے آج رات تم پر فخر ہے کہ تم گھر آ گئے ہو۔ یہ عطا فرما خداوند، ہر ایک کو نجات مل جائے۔ اور پھر باپ، ایسا کرتے ہوئے آپ کے بہت سے بیمار بچے یہاں انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے آج رات ان کو آپ کے کام دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ کچھ بھی فرماتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے، اسے ہونا چاہیے۔ یہ آپ خود ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں خداوند تیرا شافی ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو شفا دیں۔ یسوع کے نام سے میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جب آپ اپنے سر بلند کرتے ہیں، اب کتنے لوگ بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ سب کو صاف کر دیا گیا ہے؟ بس اپنا ہاتھ رکھیں۔ او میرے خداوند، بہتر محسوس کریں۔ کلام نازل ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ یہ میری تمام بے حسی کو دور کرتا ہے، مجھے نیا بنا دیتا ہے۔ او میں کتنی بار واپس جانا پسند کرتا ہوں۔ جب میں گھر جاتا ہوں اور پرانے نالے کے موڑ کے ارد گرد واپس جاتا ہوں، ایک مخصوص لکڑی والے ایک کراس تک جاتا ہوں، اور اسی طرح آگے اور چھوٹی چھوٹی وادیوں میں وہاں کی پہاڑی کی طرف واپس اوپر جاتا ہوں، اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ او اس کی خوبصورتی میں کیسے غسل کیا جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے۔ اس سے کچھ نہ مانگیں، صرف اس کی تعریف کریں۔ جیسے میں کس طرح کسی کی مدد کرنے، کچھ کرنے کی کوشش کرنا پسند کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جنوب میں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی بات کبھی بتائی ہے جسے میں نے ایک بار پڑھا تھا۔ وہ یعنی افریقی لوگ غلام خریدتے تھے۔ جب بوئرز بہت دور جنوب میں افریقہ کے جنوبی سرے پر آباد ہوئے تو وہ مختلف رنگ والوں کو یہاں لانا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں غلاموں کے طور پر فروخت کرتے تھے اور ان کو غلام بناتے تھے۔ غریب لوگ اپنے گھر سے دور تھے، وہ تھکے ماندے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ اب کبھی بھی گھر واپس نہیں جائیں گے اور ماں اور باپ سے ملیں گے، اور ان کے مالک انہیں کوڑوں سے مارتے تھے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ وہ روتے ہوئے ادھر ادھر جاتے تھے اور وہ گھر سے دور بہت اداس تھے، اور ان کے پاس دلال ہوتے تھے جو وہاں جا کر کچھ کو خریدتے تھے۔ وہ ان غلاموں کے مالک کے پاس جاتے تھے اور شاید ان کے پاس 300 غلام تھے۔ وہ اس سے 100 غلام خریدیں گے، اسے یہاں لاؤ، اور شاید وہ اسے $50 میں خریدتے تھے اور انہیں $75 میں فروخت کر دیتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ گاڑیاں خریدتے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز، وہ انسانوں کو خریدتے تھے۔ اور ایک دن ایک دلال آیا اور انہیں وہاں ایک نوجوان غلام ملا۔ کس طرح وہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا، اسے کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بردر، میرا مطلب ہے کہ وہ اب بھی کام پر تھا، اس نے سب کچھ ٹھیک طریقے سے کیا تھا۔ اور دلال نے کہا، مجھے وہ غلام خریدنا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، وہ برائے فروخت نہیں ہے، ہم اسے فروخت نہیں کرتے۔ کہا، ایسا کیوں ہے کہ وہ باقی لوگوں سے اتنا مختلف ہے؟ کہا، شاید وہ ان سب کا آقا ہے؟ کہا، نہیں،
وہ کوئی آقا نہیں ہے۔ کہا وہ صرف ایک غلام ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کیا تم اسے کچھ مختلف کھانا کھلاتے ہو؟ کہا نہیں، وہ سب ایک ہی باورچی خانے سے کھانا کھاتے ہیں۔ کہا میں اسے کوئی اور کھانا نہیں کھلاتا، وہ کوئی آقا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہا ایسا کیوں ہے؟ اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا ہوا ہے اور اس کا سینہ باہر ہے۔ کہا تم صرف اس سے کچھ کہو، وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا طرز عمل باقی لوگوں سے اتنا مختلف کیسے ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ کہا میں خود کو کافی عرصے سے نہیں جانتا تھا، لیکن کہا تم جانتے ہو، مجھے پتہ چل گیا۔ کہا میرا باپ ایک قبیلے کا بادشاہ ہے، اور اگرچہ میں گھر سے دور ایک اجنبی ہوں، لیکن میں باقی لوگوں کے حوصلے بلند رکھتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ میرا باپ ایک بادشاہ ہے اور میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ مرد اور خواتین آئیں اپنے چال چلن کو درست رکھیں۔ اگرچہ ہم اس زمین پر اس دنیا کی چیزوں کے غلام ہیں، مگر ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا باپ ایک بادشاہ ہے۔ آئیں اس کے کلام کو قبول کریں۔ یہ درست ہے، ہم اجنبی ہو سکتے ہیں، مگر آئیں اپنا چال چلن بادشاہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح بنائیں۔ اٹھیں اور جائیں۔ جب خدا کوئی کلام فرماتا ہے تو آئیں اس پر عمل کریں، بس یہی ہے۔ اس نے فرمایا میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ آمین۔ یہ درست ہے، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، مجھے اس پر یقین ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تم میں نشانیاں بھیجوں گا اور آخری دنوں میں تمہارے درمیان نبی بھیجوں گا۔ میں آخری دنوں میں نشانیاں اور عجائبات دکھاؤں گا، مجھے اس پر یقین ہے۔ آمین۔ ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، مجھے اس پر یقین ہے۔ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، مجھے اس پر یقین ہے۔ یسوع نے فرمایا تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مجھے اس پر یقین ہے۔ خدا نے اس کا ایک راستہ بنایا ہے، اس نے ہمارے دلوں کو پاک و صاف کیا، روح القدس کو اندر لایا۔ روح القدس اب یہاں ہے، خدا کا روح اب یہاں ہے۔ او کیا مسا ہے! او مجھے امید ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، جانتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے دل میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ سنیں، یہ حیرت انگیز، یہ یقینی بنیاد، یہ سچا پتھر، یہ خدا کا پتھر، خدا کا جواہر موتی، ہماری روح کا لنگر اب یہاں ہمارے ساتھ ہے۔ آپ اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، یقیناً وہ ایک اور حدود اربع میں ہے۔ میں آپ کو یہ ثابت کر سکتا ہوں جہاں سے ٹیلی ویژن آیا ہے۔ تصاویر، کیا آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ لیکن وہ یہاں ہیں۔ ریڈیو لینڈ سے یہاں آوازیں آ رہی ہیں، کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح یہاں ہے۔ کیا آپ اسے سنتے ہیں؟ نہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح یہاں ہے۔ یہ ایک اور حدود اربع میں سے ہے۔ پس مسیح اب یہاں ہے۔ اس نے فرمایا یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ میری خواہش ہے کہ یہ تمام سامعین ابھی اس ایک چیز پر قائم ہو جائیں۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں، میں آپ کی محبت کی کتنی تعریف کرتا ہوں۔ جب میں جوزف کو یہ باتیں کہتے سنتا ہوں تو ایک رات میں تقریباً اپنی نشست پر ہی بیٹھ گیا تھا، جب میں اسے یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ میں آپ کی محبت دیکھتا ہوں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن دوستو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محبت سے اس بات پر یقین کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسے سچ مانیں۔ اگر میں آپ کو صرف ایک چھوٹے سے نقطے پر پہنچا سکوں تو آپ سب سے شاندار چیزوں میں سے ایک کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آپ صرف دیکھیں گے
تو وہ یہاں پینتیکوست کا ایک اور دن ہوگا۔ اگر میں اس طرح زندہ رہ سکتا ہوں، اگر میں اسی طرح رہ سکتا ہوں، اگر یہ اب مجھ پر ہے تو اب کیا موجود ہے؟ وہ صرف ایک حدود اربع سے دوسرے حدود اربع میں نقب زنی ہے۔ وہ یہاں ہے، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ یہاں ہے۔ آمین۔ اور اس کے الفاظ سچے ہیں، وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ آپ اس پر یقین کریں۔ کوئی دعائیہ کارڈ باہر نہیں ہے، دعائیہ قطار بلانے کے لیے کوئی دعائیہ کارڈ نہیں دیا گیا ہے، مگر یسوع مسیح یہاں ہے۔ آمین۔ ہم لوگوں کو قطار کے لیے نہیں بلا سکتے۔ اگر یسوع ابھی آپ کو یہ ثابت کر دے کہ وہ اسی عمارت میں موجود ہے تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ آپ تمام بیمار لوگ، اگر وہ وہی کام کرے گا جو مسیح کا نشان ہے، جو اس نے فلپس اور ان کے ساتھ کیا تھا جب وہ پہاڑ کے آس پاس تھے، اور جب اس نے فلپس کو دیکھا اور اسے بتایا، نتنیل، اور اسے بتایا کہ وہ اس سے پہلے کہاں تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کنویں پر موجود عورت کو بتایا کہ اس کی پریشانی کیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ مسیح کا نشان ہے۔ اگر وہ ایسا ہی کرے گا تو کیا آپ سب میں سے ہر ایک دھیان دیں، کیا آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ میں اسے قبول کروں گا؟ اور ہر وہ وعدہ جو اس نے ابھی کیا ہے، اگر وہ اسے پورا کرے گا تو کیا آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہی مطلب تھا۔ بزرگ، آپ ویل چیئر پر ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ اپاہج ہیں۔ یہاں ایک عورت اپاہج ہے، یہاں اور بھی لوگ ہیں جو اپاہج ہیں۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر خداوند یسوع مجھے ابھی یہاں ایک رویا دکھائے گا۔ اگر وہ چاہے گا تو آپ جانتے ہو کہ میں نے آپ سے سچ کہا ہے، اور بائبل جس کی میں منادی کرتا ہوں یہ سچ ہے، یہ سچائی ہے۔ خدا اس کی سچائی کو ثابت کرنے کا پابند ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آخری دنوں میں اپنا روح انڈیل دیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کو سچائی کی تصدیق کے لیے بھیجوں گا۔ پھر اگر اس نے یہ وعدہ کیا کہ وہی کام جو اس نے کیے ہیں ہم بھی کریں گے، تو اسے اس کے لیے ایک راستہ بنانا ہوگا، اسے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ اب بس آپ اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اس طرف دیکھیں، عمارت میں موجود ہر شخص اس طرف دیکھیں، مجھے نہیں، جیسا کہ پطرس اور یوحنا نے کہا، ہماری طرف دیکھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کچھ سمجھا جائے، کیونکہ وہ فوری طور پر اپنے پیراہن چاک کر لیں گے اور کہیں گے، مت دیکھو، ہمیں اس انداز میں مت دیکھو، بلکہ اس کو اس طرح دیکھیں اور یقین کریں کہ میں نے آج رات آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہے۔ ہماری نجات، ہمارا منصوبہ، ہمارا لنگر اور وہ سب کچھ جس کے بارے میں نے بات کی ہے کہ آپ یہاں مسیح میں لنگر انداز ہیں۔ فکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ خوش رہیں، ساتھ چلیں، خدا سے مانگیں، یقین کر کے آپ اسے قبول کریں اور اسے اس کے کلام کے مطابق قبول کریں۔ یہ بات ہے، یہ سچ ہے۔ جواب دینا خدا کا فرض ہے۔ آپ اس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے، روح القدس کا مسح ہے۔ میں جنونی نہیں ہوں، خدا جانتا ہے، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں میں جنونی نہیں ہوں۔ نہیں جناب، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں جو اس کی سچائی ہے۔ آپ اس طرف دیکھیں اور یقین کریں۔ خدا میرے سامنے کسی چیز کو عملی جامہ پہنائے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اور آپ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ خدا کی طرف اٹھایا ہے تاکہ آپ اسے قبول کریں۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے صرف خدا کو دیکھنا اور خدا سے مانگنا ہے اور یقین کرنا ہے۔ خداوند یسوع
خدا کا مقدس بیٹا جس پر میں اپنے پورے دل سے یقین کرتا ہوں کہ وہ یہوہ ہے جو جسم میں ظاہر ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ خدا امانویل ہے جس نے جلال سے اتر کر اپنے آپ کو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے، تاکہ تمام لوگ جو ایمان لائیں گے اس کے پاس آئیں گے وہ نجات پائیں گے۔ وہ جو شارون کا گلاب ہے، وادی کا سوسن ہے اور صبح کا ستارہ ہے، جو الفا اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ اس وقت آئے جب میں اس کے لیے یہ نعرہ لگاتا ہوں، اور وہ اپنے خادم کو وہ چیزیں دکھائے جو ہونی چاہیے تاکہ دنیا جان سکے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور ہر ایک شخص جو اس میں موجود ہے خدا کے ساتھ لنگر انداز ہے۔ یہ میں خدا، آسمان کے مقدس خدا، اس کے بیٹے مسیح یسوع کے نام سے آسمانوں اور زمین کے خالق صرف خدا کے جلال اور خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آپ کا ایمان ہے جب میں زندگی کی تاریک بول بلیوں پر چل رہا ہوں اور میرے ارد گرد غم پھیلے ہوئے ہیں، آپ میرے رہنما بن جائیں، اندھیرا دن میں بدل جائے، میرے سارے خوف کو مٹا دے، مجھے اس دن میں آنے دے، مکمل طور پر تیرا رہوں، میں کبھی شک نہیں کروں گا۔ میں اپنے سامنے ایک عورت کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں، یہ ایک رنگین عورت ہے، وہ میری بائیں طرف چل رہی ہے، اس کا ایک چھوٹا لڑکا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کو کھوپڑی کی کسی بیماری کے بارے میں کچھ جانچ پڑتال کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر بھی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، اور وہ اسے میرے پاس لا رہی ہے تاکہ میں اس کے لیے دعا کر سکوں۔ یہ اس کی کھوپڑی کو متاثر کرنے والی ایک بیماری ہے۔ عورت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، لڑکا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ درست ہے نا؟ دیکھیں اس کا ایمان کیا کرتا ہے۔ اب اپنا ہاتھ بچے پر رکھے۔ اے خدا، ڈاکٹروں کو شاید یہ معلوم نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں اس عورت کے ایمان نے روح القدس کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے، اور اے خدا کے پاک روح، میری روح آپ کو پکارتی ہے، بچے کو شفا دے اور یہ بیماری یسوع مسیح کے نام سے اسے چھوڑ دے، آمین۔ شک نہ کرے، یقین کریں۔ اب کیا آپ کو یقین ہے؟ اب آپ میں سے ہر ایک ہی چیز، وہی خدا جس نے رحم کیا۔ کیوں؟ میں نے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، وہ مجھے نہیں جانتی اور میں اسے نہیں جانتا، لیکن وہ دعا کر رہی تھی۔ میں ہر کسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ بھی ایسا کر کے دکھائے۔ میں ایک پرکشش عورت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتا ہوں، وہ سیدھی میری طرف آ رہی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو یہاں بیٹھی ہے۔ آپ کو انفیکشن ہے، یہ آپ کے مثانے میں ہے، یہ درست ہے؟ اگر یہ درست ہے تو اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ نوجوان خاتون یہاں بیٹھی ہے، کھڑی ہو جائے، سامعین کی طرف مڑ جائے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اس کا ہر لفظ، کیا یہ سچ ہے خاتون؟ دیکھیں میرا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جب نتنیل اس کے پاس آیا تو یسوع نے کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ خدا نے ایک راستہ بنایا ہے، اس نے آپ کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ اب کلوری میں شفا یابی کا ایک راستہ پہلے ہی تیار ہے، آپ کی شفا پہلے ہی وہاں خریدی جا چکی ہے۔ لیکن اس نے کیا بنایا ہے؟ اس کے نام کو برکت ملے۔ اس نے روح القدس کے لیے ایک راستہ بنایا ہے تاکہ آپ اس سے رابطہ کر سکیں اور اس کی تصدیق کر سکیں کہ یہ سچ ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ اب ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ سب ختم ہو گیا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر ہمارے پاس دعائیہ قطار میں 50 لوگ ہوتے تو یہ بالکل اسی طرح ہوتا۔ اب یہ آپ کا ایمان ہے۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں؟ پرواہ نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کیا غلط ہے۔ میں آپ کو شفا نہیں دے سکتا، خدا رویا دکھا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں،
یہ کوئی ذہنی خیال رسانی ٹیلی پیتھی نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے جانتا ہوں؟ انہیں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میں ایک اور کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، لیکن صرف 1 منٹ کے لیے اپنا سر جھکا لیں۔ آسمانی باپ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں آلٹر کال دے کر عمارت سے نکل رہا ہوں، لیکن آپ کے پاس یہاں کوئی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کسی کے لیے ماہی گیری کر رہے ہیں۔ اے خدا، آج رات یہ عطا فرما۔ اب آپ ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ اگر آپ ثابت کریں کہ آپ ان کے درمیان ہیں تو ایمان لائیں گے۔ اب اے باپ، میں نے انہیں بتایا ہے کہ آپ نے انہیں پہلے ہی شفا بخش دی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو شفا مل چکی ہے۔ جب آپ نے اپنی جان کلوری پر دی تو آپ نے وہاں ان کی شفا خرید لی۔ یہ سب ختم ہو گیا ہے۔ خداوند انہیں اب اس طرح کام کرنے دے۔ یہ یہاں سے جب باہر جائیں تو اپنے آپ کو حقیقی مسیحیوں کی طرح چلائیں اور آپ پر یقین کریں۔ اور میں اس عمارت میں موجود ہر ایک بیماری کو، ہر ایک مصیبت کو ملامت کرتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام پر میں شیطان کو ملامت کرتا ہوں۔